कमरे में अंधेरा था, बस मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लंबे स्याह बाल, बड़ी बड़ी कत्थई आंखें, उन पर घनी पलकों की झालर और अनाबी लब, वो बहुत हसीन थी। क्या ही किस्मत थी मेरी। हाय। मोबाइल की स्क्रीन पर उसकी निकाह की वीडियो चल रही थी, जिसको देखकर वो रो रही थी। रो रो कर आंखें सूज गई थी। शामिर से उसका निकाह एक तरह से जबरदस्ती ही हुआ था। आज से 2 साल पहले जब वो 17 की थी, तब दादी ने मरने से पहले ये खुशी देने की ख्वाहिश की तो वो कुछ बोल ही ना सकी, और जोया शाहमीर बन गई। बस भी कर दो जोई, पिछले 1 घंटे से तुमने कमरे को कब्रिस्तान बना रखा है, फिर सोग ऐसे मना रही हो जैसे आज के दिन कोई मरा हो। हिना ने जोर से मोबाइल बंद किया और साथ कमरे की लाइट्स जला दी। रो लेने दो मुझे हिना, आज मातम का दिन ही तो है। आज के दिन मेरे नसीब में वो तुम्हारा हिटलर भाई आया था। वो फिर से जोर जोर से रोने लगी। आज के दिन उनका निकाह हुआ था, बाहर आगाजान के कहने पर। उन दोनों की निकाह एनिवर्सरी की तैयारियां चल रही थी और यहाँ वो सोग मना रही थी। हिटलर नहीं, शौहर है वो, तुम्हारे वो लड़की। हिना ने मसनूई गुस्से से कहा, मगर होंठों के किनारे पर हंसी दब न सकी। शौहर? हिना, जिसने शादी के लिए दूसरे ही दिन मेरे ख्वाबों को तलाक दे दी, उसे शौहर को? जो खुद मुझे बीवी नहीं मानता, उसे शौहर को? जोया ने आंसू साफ करते हुए कहा। आवाज भर आ गई। अरे बे, उन्होंने कौन सा तुम्हें तलाक दी थी? बस थोड़ा सख्त मिजाज है। हिना ने कंधे उचकाए। सख्त मिजाज? जोया ने मोबाइल मेज पर पटका। पूरे खानदान में अगर किसी के पास जज्बात नाम की चीज नहीं तो वो शामिर है। उनके पास दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। जोया गुस्से से बोली। पत्थर नहीं, बस दादी के बाद थोड़ा बदल गए हैं। तुम जानती हो ना कितना करीब थे उनके। हिना ने आह भरी। हाँ, और दादी के बाद उसने हर एहसास को दफन कर दिया, यहाँ तक कि मेरे भी। जोया कुछ लम्हे खामोश रही, फिर तल्खी से बोली। कमरे में कुछ लम्हों की खामोशी छा गई। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। जोया ने आईने में खुद को देखा। रो रो कर आंखों में सूजन आ गई थी। बस करो जोया, नीचे आगा जान बुला रहे हैं। सब मेहमान आ गए और तुम यहाँ आंसू बहा रही हो। हिना ने सर पकड़ लिया था। नहीं जाना मुझे हिना, मैं क्यों उस दिन की खुशी मनाऊं जिस दिन मुझे एक अनचाहे रिश्ते में बंधा गया था। और वैसे भी शाहमीर मुझसे नफरत करते हैं। उसकी आवाज भरा गई थी। हिना उसके करीब आकर बैठकर उसके हाथ अपने हाथों में लिए। शायद वो तुमसे नफरत नहीं करते जोया, बस इजहार नहीं कर पाते। तुमने देखा नहीं, पिछले 1 हफ्ते तुम बीमार थी तो सारा दिन तुम्हारे कमरे के बाहर बैठे रहे थे। हिना को बलाखिर झूठ का सहारा ही देना पड़ा, वरना जोया किसी भी हाल में न मानती। क्या तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जोया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम सुनती ही कब हो, हर बात में ड्रामा लगा देती हो। हिना ने मुस्कुरा कर कहा। जोया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर अगले ही लम्हे वो मानित पड़ गई। चलो ना, नीचे चलो, और ना आगा जान ऊपर आ गए तो सारा नखरा भूल जाओगी। जोया ने आईने में आखिरी बार खुद को देखा। सुर्ख आंखें भरा हुआ दे। उसने हल्की सी लिप ग्लोज लगाई और गहने नीले रंग की शॉल कंधे पर डाली। चलो देखती आज के दिन वो पत्थर दिल एक बार मेरी तरफ दिखता भी है या नहीं। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ पड़ी। तीर सीधा निशाने पर लगा। शामिर तो कभी ना जोया का ख्याल करे, पर हिना के वाहिद हाल यही था। बाहर लॉन में नरम पीले बुलबुलों की रोशनी में सब कुछ जगमगा रहा था। फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। मेजों पर सफेद कपड़े और सुनहरे रिबनों की सजावट थी। हर तरफ चहल पहल थी, मगर जोया के दिल में एक तूफान बरपा था। आगाजान सोफे पर बैठे तस्बीह के दाने घुमा रहे थे। चेहरे पर खफकी के आसार नुमाए थे। क्या बात है इशरत, अभी तक शामिर आया नहीं? उन्होंने जरा बुलंद आवाज में पूछा। आ रहे होंगे बाबा, बस काम में जरा फंस गया होगा। आप तो जानते हैं आजकल उसके ऑफिस के मामला कितने बढ़ गए। इशरत बेगम ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। बेटे को इतने भी नहीं सोचता कि आज उसके निकाह की सालगिरह है। आगाजान के सामने देर से आना अच्छी बात नहीं है। सीमा बेगम, जो कि जोया की वालदा थी, फौरन बोली। अरे भाभी छोड़े नहीं, शामिर वैसे भी जज्बाती बातों से दूर भागता है। उसके लिए निकाह की सालगिरह कोई खास दिन थोड़ी। नासिया फूफो ने कहका लगाया। बस नाजिया, आगाजान की भारी आवाज गूंजी। मेरे पोते को मामूली मत समझना। अगर वो खामोश है तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। शामिर उनका इकलौता पोता था, जब भी उन्हें अजीज भी बहुत था। जोया इतने में हिना के साथ सीढ़ियां उतरती आई। नीले जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सर पर शॉल हल्के से डाली हुई थी। चेहरा निखरा हुआ, मगर आंखों में उदासी की छांव थी।
سب کی نظریں ایک لمحے کو اس پر ٹک سی گئی. ماشاءاللہ، میری بیٹی تو چاند لگ رہی ہے. سیما بیگم کے چہرے پر ماں کی محبت چلک رہی تھی. ہاں بس اگر مزاج بھی کچھ نرم پڑ جائے تو اور بھی چاند بن جائے. عشرت بیگم نے ذرا مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی جان آئے تو کہیں گے کہ سب نے میرے بغیر پارٹی شروع کر دی. زویا نے نظریں نیچی کر لی. دل میں ایک چبھن سی اٹھی. اتنے میں زید نے شرارت سے کہا، ہاں بس شامر بھائی کی انٹری ہی باقی ہے، پھر دیکھنا آغا جان سب بوت بھول جائیں گے. کنزا ہنستے ہوئے بولی. عشرت بیگم بار بار فون ملا رہی تھی پر شامر کالز کاٹ رہا تھا. دیکھا آغا جان، آپ نے آج کے دن بھی وہ وقت سے نہیں آ سکتا تھا. زویا نے منہ بناتے ہوئے کہا، آ جائے گا بیٹی، تھوڑا انتظار کر لو. آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. وہ کالز بھی نہیں اٹھا رہا. مجھے لگتا ہے ہمیں کیک کٹ کر لینا چاہیے. عشرت بیگم شرمندہ تھی. ہاں چلو کیک کٹ کر لیں گے. آغا جان نے کہا تو سب کیک کی ٹیبل کے آس پاس آ گئے. ہیپی اینیورسری زویا. سب کی تالیوں کے بیچ زویا نے کیک کٹ کیا. یہی تو وہ چاہتی تھی کہ شامر کے ساتھ اسے یہ کام نہ کرنا پڑے، اور وہ ہو گیا تھا. دیکھو شاید آج وہ تمہیں ایک نظر دیکھ ہی لے. ہنا نے زویا کے کان میں آہستہ سے کہا. دیکھ لے گا تو کیا ہی بدل جائے گا. اس کے دل کی دیواریں میری مسکراہٹ سے نہیں ٹوٹ سکتی. میں کوئی مر ہی نہیں جا رہی اس کے لیے. زویا نے دل میں تلخ ہنسی چھپائی. اسی لمحے لان کے گیٹ سے گاڑی کی آواز آئی. سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھ گئی. ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھلا اور شاہمیر باہر آیا. گہرے کالے شلوار قمیض میں کلائی پر گھڑی چمک رہی تھی. چہرے پر وہی سنجیدگی، آنکھوں میں وہی خاموشی. میرا پوتا آ گیا. آغا جان کے چہرے پر سکون آیا. سب کی نظریں اس پر تھی مگر زویا ہینا کے ساتھ شرارتوں میں مصروف تھی. وہ خاموشی سے آگے بڑھا. آغا جان کے گلے لگا. عشرت بیگم سے سلام کیا. سب کو مختصر سی مسکراہٹ دی. پھر اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے زویا پر ٹکی. وقت جیسے ٹھہر گیا. جیسے ہی شاہمیر ہینا کی طرف بڑھا اس کے منہ پر اڑتا ہوا کیک آ کر لگا. What the hell؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ دہاڑا. وہ بھائی غلطی سے. اس کی بہن ڈرتے ہوئے بولی، یہ کیا تم ہر وقت ادم مچائے رکھتی ہو؟ تم نے اپنے ساتھ میری بہن کو بھی بدتمیز بنا دیا ہے. وہ ہنستی ہوئی زویا پر چلایا. ہاں وہ تو منی کاکی ہے نا، میں جیسے بولتی ہوں ویسے ہی کرتی ہے. زویا نے ناگواریت سے اسے دیکھا. شٹ اپ، منہ بند رکھا ہو اپنا. چھوڑو بیٹا. آغا جان نے دونوں کو لڑتا دیکھ کر روکا. معاف کیجیے گا آغا جان، راستے میں ٹریفک زیادہ تھی اور بس. اتنا کہہ کر وہ صوفے کے کونے پر جا بیٹھا. زویا کے دل میں ایک لمحے کو شرارت جاگی اور اس نے اپنے موبائل فون سے شاہمیر کی ایک تصویر کلک کی اور چپ چاپ کھڑی ہو گئی. شاہمیر اب ٹیشو سے منہ پر لگا کیک صاف کر رہا تھا. لان کے دوسرے کونے میں بڑی سی ڈائننگ ٹیبل سجی تھی. سونے کے کناروں والے برتن، کرسٹل گلاسز اور موم بتیوں کی ہلکی سی روشنی پورے منظر کو خوابناک بنا رہی تھی. مگر زویا کے لیے سب کچھ کسی قید سے کم نہیں تھا. اسے ایک سیکنڈ بھی شامل برداشت نہیں تھا. آؤ سب لوگ، کھانا لگ گیا ہے. عشرت بیگم نے خوش دلی سے آواز لگائی. سب اپنی اپنی جگہ بیٹھنے لگے. آغا جان میز کے سرے پر ان کے دائیں طرف شامل اور بائیں طرف زویا. ہینا، کنزا، زید اور باقی سب افراد اطراف میں بیٹھ گئے. زویا کے دل میں ہلچل مچ گئی مگر چہرے پر ایک مصنوعی سکون تھا. لو بیٹا زویا، تم اپنے ساتھ ساتھ شامر کو بھی سالن نکال دو. آج تمہارا دن ہے. سیما بیگم نے محبت سے کہا. وہ خود لے لیں گی ماما، انہیں میری مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ کون سا معذور ہے؟ زویا نے چمچ میز میں پکڑا اور بے دلی سے بولی. ماحول میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی. سیما بیگم نے غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو کہیں بھی کچھ بھی کہہ دیتی تھی. میں خود لے لوں گا. شامر نے نگاہ اٹھائی. لمحہ بھر کو زویا کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بالکل سپاٹ لہجے میں بولا. اس لڑکی سے بالکل بھی کسی اچھے کی امید نہیں تھی. اس کی آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ لگتا تھا کہ جذبات نام کی کوئی چیز کب کی مر چکی ہے. تو بیٹا آج کل کام کیا کر رہے ہو؟ آغا جان نے ہلکی سی کھنکار لی اور نرم کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے دادا، بس پروجیکٹ کا دباؤ ہے. شامیر نے مختصر جواب دیا. پروجیکٹ نہیں، یہ لڑکیوں کے دماغ کا دباؤ ہے. زید نے ہنستے ہوئے کہا جیسے کوئی خوبصورت سیکرٹری آتی ہے. بھائی کا مزاج بھی نرم پڑ جاتا ہے. زید. عشرت بیگم نے فوراً گورا مگر سب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. زویا نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے زیر لب کہا. بولنے دینا زید کو، ٹھیک ہی تو کہہ رہے. ہاں اس کا دل شاید کسی میٹنگ روم میں ہی دھڑکتا ہے. شامر نے فوراً اس کی طرف دیکھا. نگاہ تیز تھی مگر کچھ بولا نہیں. بس اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ پڑا اور نظریں جھکا لی.
वो आगा जान की वजह से चुप था। चुप कर जा पागल, वो गुस्से में आ गई तो सारा एनिवर्सरी चुपचाप खत्म हो जाएगी। हिना ने जोया के बाजू को हल्का सा दबाया। तो अच्छा है ना, वैसे भी मेरी जिंदगी में पहले ही इतना ड्रामा है, कुछ पल सुकून के तो मिलेंगे ना। जोया ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा। इतने में इशरत बेगम ने बात बत्ती। जोया बेटा, तुम्हें शामिर के साथ कुछ दिन के लिए दुबई जाना चाहिए, वहीं उसका नया प्रोजेक्ट है। साथ रहोगी तो एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा। जोया के हाथ वहीं रुके जबकि शामिर को भी फंदा लगा था। शामिर ने आहिस्तगी से चम्मच नीचे रखा और सर तेजे में कहा, अम्मी, काम के दौरान मैं जाती रिश्ते नहीं निभाता, वहां मुझे काम होंगे, इसे कहाँ संभालूंगा मैं। अपने साथ जोया को ले जाने से अच्छा तो वो जाता ही ना। तो फिर कब निभाओगे रिश्ते? आगाजान की आवाज पारी हुई। जिंदगी भर पत्थर बनकर रहोगे? आगाजान नाराज हुए। खामोशी मेज पर गहरी हो गई। बस बर्तनों की हल्की आवाजें और जोया की दिल की बेचैनी बाकी रह गई। बस हमने फैसला कर लिया, तुम दोनों परसों ही साथ निकल रहे हो। वहां से आने के बाद तुम दोनों की रुखसती हम कर देंगे। आगाजान का फैसला मतलब पत्थर पर लकीर था और वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। चलो कोई मीठा खा लेते हैं, शायद माहौल मीठा हो जाए। हिना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। जोया ने सर हिलाया मगर उसकी नजरें अभी तक शाहमीर पर थी, जो सबके सामने अपनी मासूम बना बैठा था, मगर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अगले दिन तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शामिर को जब ये पता लगा तो उसने जोया का मोबाइल उठाकर बाल्टी में फेंक दिया, जिसका वो मातम मनाते बाहर निकली। जोया गुस्से से कदम पटकती हाल से निकली। उसके अंदर लावा उबल रहा था। परसों जाना है साथ, हाँ, जिससे मैं फ्री हूँ उसके साथ जाने के लिए। ऊपर से मेरा मोबाइल, वो बड़बड़ाती ही जा रही थी। उसके कानों में शामिर की सर्द आवाज गूंज रही थी। काम के दौरान जाती रिश्ते नहीं निभाता, ये शख्स तो इंसान ही नहीं है, मुकम्मल रोबोट है। अरे बाहर में जाए, ना निभाए रिश्ते, मैं कौन सा मर रही हूँ उसके लिए। वो खुद से बोलती तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। सामने से शामिर आ रहा था, शायद किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी तवज्जो दूसरी तरफ थी और जोया गुस्से में अंधी बनी चल रही थी। बगैर देखे सीधी उससे टकरा गई। एकदम ही फोन शामिर के हाथ से गिरा और चकनाचूर हो गया। ओह, तुम? शामिर ने तेज लहजे में कहा। तुम्हारे अंदर जरा ध्यान नाम की चीज नहीं है क्या? वो अपने टूटे मोबाइल को उठा रहा था। उसका आईफोन पूरी तरह टूट गया था। हाँ, ध्यान होता तो कभी आप जैसे खुद पसंद इंसान से शादी न करती। अच्छा हुआ मेरा मोबाइल भी पानी में डाला था ना। जोया ने भी पीछे हटना नहीं सीखा था। वो दो बदो बोली, दूसरों पर इल्जाम लगाने से बेहतर है कि अपने कदम कहाँ रख रही हो वो देख लिया करो। तुम्हें अंदाजा भी है फोन कितने का था? शामिर ने टूटा फोन जेब में डाला और गहरी सांस लेते उस आफत की परकाला को देखा। अच्छा, तो मेरा फोन क्या फ्री का था? कदम तो मैं सही रख रही थी ना। आप ही हर जगह दीवार बनकर सामने आ जाते हैं। बड़ा दिल जल रहा है अपने फोन टूटने पर। जोया ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपनी कमर पर हाथ रखा। तुम्हारी ये जुबान ना मुझे जहर लगती है, जो हर वक्त चलती रहती है। शामिर के चेहरे पर सख्ती उतर आई। तो क्या करूं? आपके सामने खामोश मुजस्समा बन जाऊं? आपका हर हुक्म सर झुका कर मान लूं? जोया ने दोनों हाथ कमर पर रखे नाज से बोला। बस कर दो जोया, तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था। शामिर ने सर्द आवाज में कहा। निकाह तुम्हारी मर्जी से नहीं हो, लेकिन तुम इस रिश्ते को वक्त दे सकती थी। मगर तुम्हें तो हर चीज मजाक लगती है, शादी भी, रिश्ता भी और शायद एहसास भी। जोया के चेहरे का रंग बदल गया। एहसास? आपको एहसास की बात जेब नहीं देती है। जिस दिन दादी गई थी, आपने अपनी आंखों से आंसू तक नहीं बहाए थे। और जहां तक इस रिश्ते की बात है, तो ये सिर्फ एक फंदा है जो मेरे गले में डाल दिया गया। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और पहुंच कहाँ गई थी। कुछ जज्बात लफ्जों से नहीं, खामोशी से बयान होते हैं। मगर तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आएगी। शामिर की आंखों में एक लम्हे को कुछ चमका, मगर उसने फौरन नजरें फेर ली। नहीं आएगी, जोया ने तल्खी से कहा, क्योंकि आपने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। चंद में दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। सिर्फ जोया की सांसें भारी हो रही थी। फिर उसने अपने बैग से ग्रे कागजात समेटे, एक सर्द नजर उस पर डाली। फिक्र मत कीजिए, दुबई में भी आपको मुझसे इतनी ही चिढ़ होगी जितनी यहाँ है। और वो पलट कर चली गई। शामिर ने गहरी सांस भरी और दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। चेहरे पर वही संजीदगी थी, मगर आंखों में एक लम्हे को नरमी उतर आई। क्या देखा था दादी को इस चुड़ैल में, जो मेरे सर पर ये अजाब छोड़ गई? एक और खर्चा। चल जा शामिर, अब ये फोन भी बनवाना पड़ेगा।
زویا کمرے میں آتے ہی زور سے دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ غصہ اس کے پورے وجود میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے بالوں کی ون اتار کر پھینکی، شال صوفے پر اچھالی اور تکیے پر ہاتھ مار کر بولی، میں نہیں جا رہی۔ اس مغرور انسان کے تھا، سنا تم نے؟ ہینا، مر جاؤں گی مگر اس کے ساتھ نہیں۔ ہینا جو ابھی اندر آئی تھی چونک گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا زویا؟ یہ کیا کر رہی ہے تو؟ پتہ ہے نا آغا جان نے کہہ دیا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ہینا اور زویا کا مشترکہ کمرہ تھا۔ ہاں پاگل ہی تو ہوں، زویا چلائی، پاگل ہی تو ہوں جو 2 سال سے ایک پتھر دل انسان کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں، جس نے کبھی یہ تک نہیں پوچھا کہ میں خوش ہوں یا نہیں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگی۔ اب آغا جان کا نیا فرمان سن لو، دبئی جاؤ اس کے ساتھ، اسے سمجھو جسے میں کوئی چائلڈ کیئر سینٹر جو کسی بے احساس انسان کو انسانیت سکھائے۔ وہ چڑھ گئی، پر تو انکار کرے گی تو آغا جان ناراض ہو جائیں گے نا۔ ہینا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، ناراض ہو جائے مجھے پرواہ نہیں، میں شامر کے ساتھ نہیں جاؤں گی، چاہے مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ زویا نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ آخری جملہ دروازے کے پاس کھڑے شامر کے کانوں تک صاف پہنچا۔ وہ دروازے کے قریب چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر آہستہ سے دستک دی اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں جیسے ہوا جم گئی۔ بھائی آپ؟ ہینا نے گھبرا کر سیدھی ہو کر سلام کیا۔ تم جا سکتی ہو ہینا، شامر نے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں وہی سرد وقار مگر آنکھوں میں طوفان تھا۔ ہینا نے زویا کو ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اب صرف زویا اور شامر آمنے سامنے تھے۔ جی اب کیوں آئے ہیں؟ کوئی نیا حکم دینا تھا یا پھر میری زندگی کی مدت طے کرنے آئے ہیں؟ زویا نے فوراً رخ موڑ لیا۔ میں نے باہر جو سنا وہ تمہارا فیصلہ ہے، مرنا ہے تمہیں، میرے ساتھ جانا نہیں۔ شامر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ بالکل، مرنا بہتر ہے، اب جیسے بے حس بے مرفت انسان کے ساتھ جانے سے اچھا ہے۔ زویا نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ اچھا تو بتاؤ زویا۔ اس نے ایک قدم اور بڑھایا۔ زہر کھا کر مرنا پسند کرو گی یا میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں چھت سے دھکا دے دوں؟ شامر کے لبوں پر ہلکی مگر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ زویا کی سانس اٹک گئی۔ بکواس نہیں، تمہاری زبان کا جواب ہے۔ تم موت کی بات کرتی ہو اور میں صرف انتخاب مانگ رہا ہوں، کیسے مرنا پسند کرو گی؟ زویا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں ہمیشہ سرد تاثرات رہتے تھے۔ آج کچھ الگ تھا۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں شامر۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ ڈرو بھی مت، تمہارے ڈرنے یا نہ ڈرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ قریب آ کر رک گیا، اس کے چہرے پر چند انچ کے فاصلے پر۔ مگر یاد رکھنا تمہیں جانا پڑے گا، چاہے مرضی سے جاؤ یا میری زبردستی سے۔ اب تو یہ میری ضد ہے، تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں ہے نا، اب تم وہ جھیلو گی جو ناپسند ہو۔ وہ زویا کا چہرہ سختی سے پکڑے ہوئے بولا تھا، جس پر اتنی لڑکیاں مرتی تھی اس کو وہ کیسے رد کر سکتی تھی؟ تمہیں لگتا ہے میں مجبور ہو جاؤں گی؟ زویا نے دانت پیسے۔ تم پہلے ہی ہو چکی ہو زویا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا سکون تھا۔ یہ نکاح، یہ گھر، سب تمہیں میری طرف کھینچ رہے ہیں، چاہو یا نہ چاہو۔ تمہارے وجود اب میرے اختیار میں ہے۔ وہ بتانا چاہتا تھا شامر سے، تم بچ نہیں سکتی۔ اختیار؟ آپ کو لگتا ہے کہ نکاح نامہ کسی کی روح پر قبضے کا پرمنٹ ہوتا ہے؟ تو غلط فہمی ہے آپ کی، میں آپ کے خوابوں میں نہیں آنے والی۔ زویا نے غصے سے کہا۔ یہ وقت بتائے گا زویا، دبئی میں بہت وقت ہوگا تمہیں یہ سب سچ بتانے کا۔ شامر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر آپ ایک قدم بھی آگے بڑھے نا تو یہ سیدھا آپ کے سر پر جا کر لگے گا۔ زویا نے غصے پر میز پر رکھا گلدان اٹھایا اور کہا، پھر بھی تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ شامر نے بے نیازی سے ہاتھ جیب میں ڈالا۔ نکل جائیں میرے کمرے سے۔ زویا کے لب کپ کپائے مگر اس نے گلدان واپس رکھا۔ کل صبح 9 بجے نکل رہے ہیں، چاہے خوشی سے یا چاہے زبردستی، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا، دروازہ کھولا اور بغیر پیچھے دیکھے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو زویا کی آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلنے لگے، غصے کے، بے بسی کے اور زبردستی کے جنون کے جو شامر کے لہجے میں چھپا تھا۔ صبح کا وقت تھا مگر محل نما آغا ہاؤس میں فضا غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ زویا نے نیلی شال اوڑھی ہوئی تھی مگر چہرہ بے رنگ لگ رہا تھا۔ وہ سیما بیگم کے پاس بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ آغا جان صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے مگر ان کی نظریں لفظوں پر نہیں، زویا پر تھی۔ کمرے کی ایک طرف ہینا اور عشرت بیگم خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف، شامر اپنے خاص وقار کے ساتھ کھڑا، سفید کرتا، گھنی داڑھی اور وہی خاموشی جو اسے ارد گرد دیوار کی طرح بسی ہوئی تھی۔ زویا بیٹا،
میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم جاؤ گی نا شامل کے ساتھ دبئی؟ آغا جان نے آخرکار اخبار رکھ دیا۔ شام کو ان کی فلائٹ تھی اور اس نے نہیں جانے کا رولا ڈالا ہوا تھا۔ میں نے کہا نہ تھا نا آغا جان، میں نہیں جاؤں گی۔ زویا نے ایک گہری سانس لی، ہونٹ کاٹے اور دھیرے سے بولی۔ پورے کمرے میں جیسے سکوت چھا گیا۔ بیٹا ضد مت کرو، آغا جان کی بات ٹالنا اچھا نہیں لگتا۔ سیما بیگم نے پریشان ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ مما یہ ضد نہیں ہے، یہ میری بات ہے۔ جب میں قائم ہوں میں اس شخص کے ساتھ نہیں جا سکتی جو میرے وجود سے نفرت کرتا ہے۔ زویا نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ شامل کے چہرے پر ایک لمحے کو سختی آئی مگر وہ خاموش رہا۔ زویا تمہیں احساس ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تمہارے شوہر ہیں، تم دونوں کا نام ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ آغا جان کی آواز بلند ہوئی۔ شاید صرف کاغذوں پر آغا جان، دلوں میں نہیں۔ زویا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو پھر دلوں کی یہ بحث دبئی میں طے کر لیتے ہیں زویا۔ یہ سنتے شامل نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ سب نے ایک ساتھ شامل کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا میں۔ زویا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فیصلہ کر چکا۔ آغا جان یہ میرے ساتھ جائے گی، اور زویا مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اچھی بیوی کی طرح نا میری بات مان لینی چاہیے۔ شامل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، فیصلہ میں کر چکا ہوں، تم میرے ساتھ جا رہی ہو، چاہے اپنی مرضی سے چاہے میری۔ وہ جانتی تھی شامل ایسا کیوں کر رہا ہے تاکہ زویا کو تکلیف پہنچے۔ یہی بات مجھے سننی تھی۔ آغا جان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ بھی؟ زویا نے بے یقینی سے آغا جان کی طرف دیکھا۔ بیٹا ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، کبھی کبھی عورت کو خاموشی سے وہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ آغا جان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر زبردستی میں بلائی ہے تو اب میں وہاں سے واپس نہیں آؤں گی، بھاگ جاؤں گی۔ زویا کے آنسو جھلک پڑے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی مگر شامل نے آہستہ سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ تم جہاں بھی بھاگو گی نا زویا، آخر کار رکنا میرے سامنے ہی پڑے گا۔ زویا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ شامل نے نگاہیں اٹھایا، وہی نگاہ جس میں عجیب سی چمک تھی، غصہ تھا، درد بھی۔ اچھی بات ہے، محبت کا پہلا زینہ اکثر نفرت سے ہی ہوتا ہے۔ زویا کا چہرہ لال ہو گیا۔ بدتمیزی کی نہ حد ہوتی ہے۔ شامل نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آغا جان کی طرف دیکھا۔ اسے بولو پیکنگ کر لے، آغا جان شام کو دبئی روان کیا اور میں خود اسے لے کر جاؤں گا۔ زویا کے لب کھلنے سے پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دروازہ بند ہوا تو زویا کے اندر کا طوفان جیسے لبریز ہو گیا۔ اس نے میز پر رکھا گلاس زور سے زمین پر پھینکا۔ میں نہیں جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو۔ سیما بیگم نے اسے روکا۔ وہ آغا جان کا بھی لحاظ نہیں کر رہی تھی۔ بیٹا قسمت سے لڑنے والے ہمیشہ تھک جاتے ہیں۔ زویا نے مند مٹھیوں کو کھولا اور وہاں سے نکل گئی۔ بچی ہے، دونوں ساتھ رہیں گے، سیٹ ہو جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ آغا جان نے سیما بیگم اور عشرت بیگم کو تسلی دی۔ دونوں ہی اپنے بچوں کے لیے پریشان تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا مگر آغا ہاؤس کے باہر گاڑیاں تیار کھڑی تھی۔ شامل حسب عادت مکمل تیار کھڑا تھا اور وقت کا پابند تھا۔ گہری نیلے کوٹ پہنے، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی سرد سکوت لیے باہر آیا۔ نوکر اس کے بیگز گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ ہینا جا کر ان نواب زدی سے بولو جلدی کرو، فلائٹ مس ہوئی نا تو میں اسے ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ سامنے سے آتی ہینا سے وہ مخاطب ہوا۔ شام کی فلائٹ کینسل کر کے اس نے صبح کی تھی، جبکہ اندر زویا کا منظر بالکل مختلف تھا۔ اب تم دیکھنا شاہ آغا، دبئی تمہارے لیے جنت نہیں قید خانہ بنے گا۔ تم نے زویا آغا کو کمزور سمجھا، اب ہر دن ہر لمحہ تمہارے لیے بے سکون بنا دوں گی۔ آئینے کے سامنے کھڑی اس نے اپنا چہرہ دیکھا، آنکھیں سوجی مگر ہونٹوں پر ایک انوکھی مسکراہٹ تھی۔ وہ خود سے آہستہ سے بولی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ باہر ویٹ کر رہے ہیں بھائی، شام کی فلائٹ بھی تم نے دیر کر کے کینسل کروا دی تھی، اور یہ اتنے غصے میں کیوں جا رہی ہو؟ وہ زویا کو ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر بولی تھی، غصہ نہیں عزم کو، اگر مجھے زبردستی لے کر جا رہا ہے تو میں آرام سے جینے نہیں دوں گی اسے۔ زویا نے بیگ بند کرتے ہوئے کہا، زویا کیوں بھائی سے ضد لگا رہی ہو؟ پتہ ہے نا تم جتنا انہیں تنگ کرو گی وہ اتنا ہی تمہیں ستائیں گے۔ ہینا نے سانس بھری، ستا لینے دو، پھر تم بھی دیکھ لینا، یہ پتھر میں ہی ریت بنا دوں گی۔ زویا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا اجازت، سب انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں سیما بیگم کی آواز آئی۔ زویا نے ایک آخری نظر آئینے میں خود پر ڈالی۔ اب کھیل شروع ہوتا ہے شامل، اور پھر نیچے چلتی جہاں سے نیا سفر شروع ہونا تھا۔ سب سے مل کر وہ لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ باہر سڑک کے کنارے صبح کی روشنی پھیل رہی تھی
مگر اندر کا ماحول سرد اور بھاری تھا۔ زویا نے رخ کھڑکی کی طرف موڑا، مگر اس وقت وہ مسکرا رہی تھی، خوش تھی۔ وہ اب خوفزدہ نہیں تھی۔ شامی ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، مگر بار بار ریئر ویو مرر میں زویا کی طرف دیکھتا رہا۔ ڈرائیور انکل، یہ راستہ کتنا لمبا ہے کہ یہاں بیکری آئے گی؟ اور اچانک ہی پٹر پٹر بولنے لگی، کبھی تو کچھ تو کبھی کچھ، اگر تم چپ رہو تو سفر آسان گزرے گا، فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ آخر شامیر کو کہنا ہی پڑا، ارے نہیں، میں تو بھول ہی گئی تھی، تمہیں تو میری باتوں سے الرجی ہے نا؟ 2 حکم، تمہارے حکم کے بغیر میں سانس بھی نہیں لے سکتی۔ زویا نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے بے تکے جملے مجھ پر اثر نہیں کرتے، میں تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ کم بولا کرو، زیادہ بولنے والی لڑکیاں مجھے زہر لگتی ہے۔ شامیر نے آہستگی سے رخ موڑا، تو ڈھونڈ لو کوئی بے زبان لڑکی جو بول نہ سکے، کیونکہ تمہاری زندگی ایک کمپنی کی میٹنگ ہے جہاں احساسات کو تم فائلوں میں بند کر کے بھول جاتے ہو۔ فکر نہیں کرو شامیر آقا، میں تمہاری وہ فائل بنوں گی جو کبھی بند نہیں ہو سکے گی۔ زویا نے ہنستے ہوئے کہا، وہ واقعی بہت فضول بولتی تھی، تم خود کو اذیت دو گی زویا، میرا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ شامر نے سنجیدگی سے جواب دیا، اذیت؟ وہ تو تم نے پہلے ہی دے دی، اب بس سود وصول کرنے۔ زویا کی نظریں اس پر جمی تھی۔ ڈرائیور نے پیچھے آئینے میں ایک نظر ڈالی، فضا میں کشیدگی محسوس ہو رہی تھی، وہ بھی ہنسنے لگا دونوں کی بحث پر۔ بس ایک لفظ نہیں، ایئرپورٹ پہنچ کر تمہیں جو کرنا ہے خاموشی سے کرو، وہاں تماشا برداشت نہیں میں کروں گا۔ شامر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ زویا نے دھیرے سے کہا، تمہیں برداشت کرنا ہوگا شامر آقا، میں تماشا بناؤں گی۔ گاڑی ایئرپورٹ کے قریب پہنچ رہی تھی۔ زویا نے اپنی انگلیوں کو مضبوطی سے بند کیا اور دل ہی دل میں قسم کھائی، اب تمہیں چین سے میں سونے نہیں دوں گی شامر۔ بہت شوق نہ مجھے دبانے کا، اپنے ساتھ لے جانے کا، اب بھگتنے کا وقت ہے۔ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی تھی جب یہ اتنی نروس تھی۔ جب جہاز نے اڑان بھری تو اس نے آنکھیں بند کرتے شامر کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تمہارا ہو گیا ہو تو میرا ہاتھ چھوڑ دو، شامر نے کہا تو زویا نے ہاتھ چھوڑا، اور پھر پورے سفر وہ دونوں آپس میں کچھ نہیں بولے۔ دبئی کی شام نرم گلابی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ شیشے کی دیواروں والا اونچا اپارٹمنٹ شہر کی چمک دمک میں جگمگا رہا تھا۔ نیچے خلیج کی لہریں چاندنی میں چمک رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور شامر اندر داخل ہوا۔ پیچھے زویا اپنے بیگ کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم رکھتی آئی۔ اتنا بھاری بیگ تھا پر اس نے پکڑنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ یہی جگہ ہے جہاں ہم سٹے کریں گے، شامر نے مختصر لہجے میں کہا، اور سوٹ کیس سائڈ پر رکھ دیا۔ ہاں، لگ رہا ہے بالکل تمہاری طرح ٹھنڈا سنجیدہ اور بے جان کر۔ زویا نے ارد گرد نظریں دوڑائی، ایک پودا بھی نہیں رکھا، دل بھی پتھر کا اور گھر بھی۔ اسے ایک کمرے کے اپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ گھر رہنے کے لیے ہے، نمائش کے لیے نہیں۔ شامر نے گھڑی اتارتے ہوئے کہا، اچھا، مگر میں تو رہنے نہیں آئی، تھوڑا جینا بھی تو ہے نا۔ زویا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور جا کر صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی۔ وہ جان بوجھ کر اپنے جوتے قالین پر رگڑنے لگی۔ جوتے اتارو، یہاں صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ شامر نے دیکھا تو آنکھوں میں سختی ابھر آئی۔ اف باس، موڈ آن ہو گیا، یہاں بھی آفس والا ڈکٹیٹر۔ زویا نے ہنستے ہوئے کہا، پھر اس نے جوتے بدسور پہنے رکھے اور ریموٹ اٹھا کر میوزک آن کر دیا۔ اونچی بیٹ کے ساتھ پورا اپارٹمنٹ گونج اٹھا۔ زویا، آواز بند کرو، مجھے سونا ہے، میرے سر درد ہو رہا ہے۔ شامر نے ضبط کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، تم کام کرو، میں نے کون سا تمہارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ یہ میوزک کے ساتھ جھومتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سر جھٹک کر کمرے میں چل دیا۔ اس لڑکی سے کچھ بھی بولو، کرنی تو اس نے اپنی ہی تھی۔ کچھ دیر بعد پین سے تیز جلنے کی بو آئی تو شامر لپک کر آیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ پورا کچن الٹا پڑا تھا۔ آملیٹ بنا رہی ہوں، مگر تمہارے جیسا جل گیا۔ زویا نے مسکراہٹ دبائی، میں تمہارے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتا، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ شامر نے غصے سے گہرا سانس لیا۔ زویا نے چمچ میز پر رکھا اور اس کی طرف بڑھی اور آہستگی سے بولی، تو کیا کرو گے، واپس بھیجو گے یا پھر مجھے چھت سے دھکا دو گے؟ شامر کے قدم لمحہ بھر کر رک گئے۔ اسے یاد آیا کہ وہ دن جب اس نے زویا میں غصے سے یہ کہا تھا، بہتر ہے حد میں رہو زویا، ورنہ یہاں بھی تمہارے لیے سانس لینا مشکل کر دوں گا۔ 2 منٹ ہے، سب صاف کرو، ورنہ مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے نظریں موڑ لی، لہجہ سخت تھا۔ زویا نے ایک قدم قریب آ کر کہا، تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ چیلنج قبول ہے شامر آقا، اب دیکھتے ہیں کون کس کا سکون چھینتا ہے۔ وہ ڈر کر جلدی جلدی سب صاف کرنے لگی تھی۔ رات کے 11:30 بجے تھے۔
پورا اپارٹمنٹ روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ زویا نے جان بوجھ کر سب لائٹس آن رکھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ کچن اور لاؤنج کی بھی۔ شامر کے ماتھے پر شک نہیں تھی، وہ صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا، مگر سامنے رقص کرتی روشنیوں سے زیادہ زویا کی ہنسی اس کے صبر کو آزما رہی تھی، جو کہ فنی ویڈیوز دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ زویا، یہ وقت شور مچانے کا نہیں ہے، سو جاؤ، صبح میٹنگ ہے میری، اس نے ضبط سے کہا۔ تم سو جاؤ، میں نہیں سوتی بورنگ لوگوں کے وقت پر۔ زویا نے آئس کریم کا کپ اٹھایا، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پھر ریموٹ سے والیوم فل کر دیا۔ وہ کچھ دیر بعد سو کر اٹھی، تب بھی سکون ہی ملا تھا شامل کو۔ شامل نے ایک گہری سانس لی۔ زویا، اس کا لہجہ وارننگ جیسا تھا۔ زویا نے مسکرا کر کہا، کیا کروں گے؟ پھر دھمکی دو گے؟ یہ کہہ کر اس نے ہنسی چھپا لی، مگر اس کے چہرے پر واضح تھا کہ وہ صرف اسے تنگ کرنا چاہتی ہے۔ شامی نے خاموشی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ زویا نے آنکھیں گھمائی، پتھر دی، روبوٹ انسان، دیکھتی ہوں کب تک برداشت کرتا ہے۔ ویسے یہاں یہ ایک کمرہ ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک شرٹ پر پڑی، شامر کی سفید ڈیزائنر شرٹ جو کہ آئرن بورڈ پر رکھی تھی۔ اس کے ذہن میں شرارت کا ایک بجلی سا خیال آیا، ہاں تھوڑا سبق سکھانا تو بنتا ہے نا تمہارے لیے۔ زویا نے آئرن اٹھائی اور ہلکی سی شرٹ پر لگا دی، مگر اگلے لمحے جلنے کی بو اٹھی۔ شرٹ جلا کر وہ آرام سے صوفے پر جا کر سو گئی۔ رات کے شامر گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر پڑی، او شٹ، آئرن کی پیٹ شرٹ کے سینے پر سیاہ داغ چھوڑ چکی تھی۔ شامر غصے سے آیا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ زویا چوکی، میں سے تمہاری مدد کر رہی تھی، شرٹ استری کر کے رکھی ہے۔ نیند میں اس کی آنکھ بھی نہیں کھل رہی تھی۔ مدد؟ یہ تمہاری حرکتیں مدد والی ہیں؟ وہ تیزی سے آیا اور جلے ہوئے کپڑے کو اٹھایا۔ یہ شرٹ 20,000 کی تھی۔ زویا نے بازو سینے پر باندھ لی۔ او، تو ایک ہر چیز میں آپ کو پیسہ یاد آ جاتا ہے، تو تمہارا غصہ بھی برانڈیڈ ہے۔ ویسے فخر کرو، اب تمہاری شرٹ پہ میری یاد ہمیشہ رہے گی۔ شامر نے ایک قدم قریب آتے سخت لہجے میں کہا، زویا تم اپنی حد بھول رہی ہو، ہاں اور تم بھی بھول رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی بھیجی گئی ہوں، تو برداشت کرو کیونکہ ابھی تو شروعات ہے۔ زویا کے چہرے پر ضدی مسکراہٹ تھی۔ تم سوچتی ہو تم مجھے تنگ کرو گی؟ میں تمہیں پاکستان واپس جانے دوں گا؟ تو تمہاری بھول ہے زویا شامر۔ شامر نے دانت بیچ لے، دیکھا جائے گا شامر صاحب، راستہ دو۔ زویا یہ کہہ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ شامر کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ جلی ہوئی شرٹ تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے زیر لب کہا، ابے یار، ابھی تو آئی فون ٹھیک کروایا تھا، اب یہ شرٹ، لگتا ہے اس چڑیل کو یہاں لا کر ہی میں نے غلطی کر دی ہے۔ دھوپ کھڑکیوں سے چھن کر پورے اپارٹمنٹ میں پھیل رہی تھی اور زویا بیڈ پر پھیلی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں موبائل، دوسرے ہاتھ میں جوس کا گلاس۔ تو سامنے شامر سوٹ پہن کر نکلنے کو تیار تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں، گیٹ لاک کر دینا، باہر نہ جانا اکیلی، اس نے مختصر لہجے میں کہا۔ واہ، جیسے میں تمہاری نینی ہوں نا، زویا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ویسے فکر نہ کرو، تمہارے آفس میں تو ویسے بھی میں نہیں آ سکتی نا، میں نے کہا نا۔ اس وقت دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ شامر کے دل میں خواہش لیدار ہے کہ اسے اپنی باہوں پہ بھر کر خود میں قابو کر لے، بہتر ہے یہ لینا۔ شامر نے یہ کہہ کر گھڑی پہنی اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی زویا نے آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد شامر دبئی کی بزنس ٹاور کی لابی میں داخل ہوا، لیپ ٹاپ بیگ ہاتھ میں، فون کان پر۔ اسی وقت فون بجا، اسکرین پر لکھا تھا مس کال آف آفت کی پڑکالا۔ اس نے فون خاموش کیا، لیکن 1 منٹ بعد دوبارہ بجا، پھر تیسری بار، پھر چوتھی۔ آخر اس نے کال اٹھائی۔ زویا کیا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے؟ زویا کے لہجے میں شرارت تھی۔ ہاں ایمرجنسی ہے، یہاں واٹر بوتل نہیں کھل رہی، تم آ سکتے ہو؟ شامر نے آنکھیں بند کی۔ زویا میں میٹنگ میں جا رہا ہوں، اپنی حرکتیں بند کرو ایسی۔ او سوری، اوکے جاؤ، زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ فون بند ہو گیا۔ 5 منٹ بعد دوبارہ بجا۔ زویا اب کیا ہے؟ وہ نیٹ نہیں چل رہا، پاسورڈ کیا ہے؟ زویا وہ کچن کے بورڈ پر لکھا ہے۔ او ہاں دیکھا تو تھا، مگر تمہیں تنگ کیے بغیر مزہ نہیں نہ آتا۔ شامر نے دانت پیسے، تم پاگل ہو، اب کال نہ آئے؟ ہاں، اور تم اس پاگل پن کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو، زویا نے شرارت سے کہا اور کال کاٹی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ وہ میٹنگ ہال میں پہنچا کہ میٹنگ کے دوران پھر فون بجا۔ اس بار ویڈیو کال تھی۔ زویا فریم میں آئی، بالوں میں تولیہ باندھے، چہرے پر فیس ماسک لگا ہوا تھا اور ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ فون سامنے چلتی اسکرین سے کونیکٹ تھا۔ زویا کو سب اس کی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ یہاں کتنے انگریز مرد موجود تھے،
شامر کی رگیں تنکی. ہیلو باس. جی بس چیک کر رہی تھی کہ آپ واقعی کام کر رہے ہیں یا کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے. زویا. شامر نے بے اختیار زور سے کہا. میٹنگ روم میں سب لوگ چونکے. میں بعد میں کال کرتا ہوں. اس نے موبائل بند کر دیا مگر چہرہ سرخ تھا. غصے سے یا شرمندگی سے کوئی نہ سمجھ سکا. یور وائف از سو ہاٹ مسٹر شامر. زیک نے کہا جو کہ اس کا باس تھا. شامر نے غصے میں ٹیبل سے سارا سامان گرا دیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا. شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو زویا صوفے پر پاپ کارن لیے بیٹھے تھی. ہیلو مسٹر آفس مین. آج کتنی لڑکیاں تھیں میٹنگ میں؟ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ شامر کا میٹر شارٹ ہے. زویا تمہیں لگتا ہے کہ سب مذاق ہے؟ شامر نے کوٹ میز پر رکھا. ہاں کیونکہ تم زندگی کو سزا بنا کر جیتے ہو. کسی کو تو ہنسانا چاہیے نا. وہ ابھی بھی ہنس رہی تھی. شامر آگے بڑھا اور زویا کو گود میں اٹھاتا واش روم کی طرف پڑا. شاور کھلتے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر دیا. زویا ٹھنڈ سے کانپنے لگی. یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے, چھوڑو میرا بازو. زویا نے روتے ہوئے کہا. درد ہو رہا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ زویا نے نم آنکھوں سے اس بات پہ سر ہلایا. مجھے بھی ہو رہی تھی جب غیر مرد تمہیں دیکھ رہے تھے. میں نے کہا تھا نا کہ بس کر دو زویا, پر تم سمجھتی ہی نہیں. مقابل کا لہجہ بہت گرم اور سخت تھا. میرا دل جلا ہے آج تمہاری حرکت سے. جس بیوی کو 2 سال سے میں چھپا کر رکھا, میں نے خود نہیں دیکھا آج اسے وہ خبیث مرد دیکھ رہے تھے, صرف تمہاری وجہ سے. بے وقوف لڑکی. زویا کو گھسیٹتے ہوئے وہ باہر لایا اور بیڈ پر پٹک دیا. سوری شاہ. زویا کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا. چپ ہو جاؤ, کپڑے بدلو اور سو جاؤ. اس کے بعد بیچ میں کاٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا. زویا اس رات ساری روتی رہی جبکہ شامر نے باہر خود کو مسروق کر دیا تھا. فجر کے وقت وہ کمرے میں گیا تو زویا کو دیکھنے لگا. جب اس کا ماتھا چھوا تو تیز بخار تھا. زویا آنکھیں کھولو, دوا لو. میڈیسن نکال کر اسے اٹھا رہا تھا. زویا نے چپ چاپ دوا کھا لی تھی, پھر کمبل میں گھس گئی تھی. شامر ہیٹر آن کرتے واپس اس کے پاس آیا اور لائٹ آف کرتے اس کے برابر میں نیم دراز ہو گیا. صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی. ہیٹر کی گرم ہوا میں بخار کی بو گھل گئی تھی. زویا آہستہ سے آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی. سر بھاری تھا مگر ذہن میں رات کے مناظر صاف دیکھ رہا تھا. ٹھنڈا پانی, شامر کی آواز, اس کی آنکھوں میں غصہ, اور پھر اس کی چھوٹی سی دیکھ بھال. اس نے آہستہ سے کروٹ بدلی. بیڈ کے دوسرے کنارے پر شامر سویا نہیں تھا بلکہ صوفے پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا. ہلکی داڑھی, آنکھوں کے نیچے ہلکی سوجن, جیسے پوری رات جاگا ہو. شامر. زویا کی آواز نرم تھی. وہ چونک کر مڑا, پھر بغیر کچھ کہے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا. بخار کم ہے؟ دوا وقت پر کھانی ہے. سو سوری. زویا کی آواز لڑکی. شامر کے ہاتھ ٹھہر گئے. کس بات کو سوری؟ وہ استغفار کرنے لگا. میں نے کل حد بات کر دی تھی. میں نے سوچا نہیں تھا کہ سب کے سامنے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا. بس تنگ کرنے کی عادت ہے نا میری. پر وہ واقعی شرمندہ تھا, واقعی شرمندہ تھی. پر کیا؟ وہ دھیرے سے بولا. پر میں آپ کو تکلیف دی. آپ اتنے غصے میں تھے پھر بھی. زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں ابھی کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا, جبکہ میں جانتا ہوں کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے. شامر نے نظریں ہٹا لی. ہاں مگر آپ کی بات صحیح تھی. میں پاگل ہوں تھوڑی سی. یہ تھوڑا نہیں, پورا پاگل پن ہے. دونوں کے لبوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی. کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد شامر نے آہستہ سے کہا. اگلی بار ویڈیو کال کی بجائے اگر بس یاد آ جائے نا تو دعا کر لیا کرو, وہ کم شرمندہ کرے گی. زویا نے چپ چاپ سر جھکا لیا. پھر وہ اٹھا, ٹوسٹ پلیٹ میں رکھ کر اس کے سامنے کیا. کھا لو, دوا بھی لینی ہے. جی. زویا سر جھکائے کھانے لگی. وہ ناشتے کی پلیٹ میں دیکھ رہی تھی مگر دل ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا. پہلی بار اسے لگا جیسے شامر کا غصہ بھی اس کے لیے پیار لیے ہوئے تھا, اور شاید تھوڑا سا احساس بھی. 2 دن گزر چکے تھے. زویا کا بخار اتر گیا تھا مگر اس کے انداز اس کے بدل چکے تھے. اور وہ صبح اس کے لیے ناشتہ بناتی, کپڑے استری کر کے رکھتی, کچن سے آفس تک ہر چیز منظم کرتے تھی. شامر جب آفس کے لیے نکلتا تو دروازے پر اسے چپ چاپ وہ کھڑی ملتی. کافی فائلیں ساتھ دی جاتی. میں نے بریف کیس میں رکھ دی ہیں. اوکے. وہ بس اتنا کہتا اور آگے بڑھ جاتا. پھر تو اس کی باتوں کا مذاق اڑاتی تھی. اب خاموشی سے اس کی بات مان لیتی تھی. لیکن شامر وہ جیسے پتھر ہو گیا تھا, نہ غصہ نہ نرمی, بس ایک سرد سا فاصلہ تھا. رات کو جب وہ کچن میں کھانا لگاتی تو شامر کتاب لیے صوفے پہ بیٹھا ہوتا. ڈنر ریڈی ہے, تم کھا لو, میں بعد میں کھاؤں گا. ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھنڈا ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. زویا کے لبوں پر دوسری بار
درد بڑی مسکراہٹ آئی. آپ کو ہر بات میں ضد کرنی ہوتی ہے نا؟ نہیں، بس میں عادتاً احساسات ضائع نہیں کرتا. احساسات ضائع نہیں ہوتے شامل، دلوں میں جگہ بناتے ہیں. میرے دل میں اب کوئی جگہ نہیں بچی زویا. یہ کہتے ہوئے اٹھا اور بیڈ روم میں چلا گیا. دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ زویا کے دل پر جیسے کوئی بوجھ آن گرا. اس نے ٹرے میں پڑی پلیٹ کو دیکھا. اس نے اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنایا تھا، مگر وہ چھوئے بغیر چلا گیا. زویا نے آہستہ سے خود سے کہا، ٹھیک ہے شامل، تمہارے دل کی دیواریں مضبوط ہیں، مگر اب میں بھی کم نہیں. تمہیں سکون نہیں لینے دوں گی، چاہے خیال رکھ کر ہی کیوں نہ سداؤ. یہ کہتے اس نے ٹرے سنبھالی اور دروازے کی باہر میز پر رکھ دی. جب بھوک لگے تو پتھر دل بھی پگھلتا ہے. اس نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ لائٹ بند کر دی. رات کے بھوک نے ستایا تو شامل نے کچن کا رخ کیا، پر کمرے سے باہر قدم رکھتے ٹرے پر رکھے کھانے پر نظر پڑ گئی. وہ مسکرا کر کھانے لگا. کھانا بہت مزیدار تھا. شام کا وقت تھا. دبئی کے آسمان پر سرخی مائل روشنی پھیلی ہوئی تھی. زویا نے سوچا کہ ذرا باہر جا کر تھوڑا ہوا کھائے. جب وہ یہاں آئی تھی گھر میں ہی قید تھی، بس تھوڑا سا واک کر کے آتی ہوں، اس نے خود سے کہا. چادر لی اور خاموشی سے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر نکل گئی. لیکن دبئی کی وہ بیچ گلیاں، وہ بلڈنگز، وہ راستے سے بھول بھلیا جیسے لگے. یہ میں آئی کہاں ہوں؟ کچھ دیر بعد زویا کو احساس ہوا کہ کافی دور نکل آئی ہے. موبائل کی بیٹری ختم تھی. ہوا میں خنکی بھرنے لگی. زویا نے ارد گرد دیکھا. سب اجنبی چہرے، اجنبی آوازیں. دل میں خوف سا اٹھا. یار یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس سے خود سے کہا. آنکھوں میں نمی آ گئی. شامر گھر پہنچا اور ادھر اپارٹمنٹ میں شامر نے دروازہ کھلا دیکھا تو چونکا. زویا، اس نے آواز دی. کوئی جواب نہیں. کمرہ خالی تھا، ٹی وی بند. زویا. اس بار اس کا لہجہ سخت ہونے کی بجائے پریشان تھا. اس نے اپنا فون اٹھایا، کال ملائی. نمبر پاور آف تھا. ایک لمحے کو اس کے دل میں عجیب سا ڈر اترا. نہیں، وہ بے وقوف نہیں ہو سکتی. مگر دل مان نہیں رہا تھا. پھر وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر نکلا. اور یہاں کے راستے بھی وہ نہیں جانتے تھے. اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوچ آتے ہی گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی تھی اس نے. راستے میں دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی. کہاں چلی گئی تھی یہ لڑکی؟ وہ ہر موڑ پر گاڑی روکتا، دکانداروں سے پوچھتا، کسی پاکستانی لڑکی کو دیکھا یہاں اکیلی؟ تصویر بھی دکھا رہا تھا پر وہ نہیں مل رہی تھی. آج سے پہلے وہ کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا ہوگا. آخرکار ایک چوک پر اس نے دیکھا کہ زویا فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھی ہے. آنکھوں میں آنسو، چہرے پر خوف اور تھکن واضح تھی. شامر نے جیسی گاڑی روکی وہ اٹھ کھڑی. شامر کو دیکھ کر بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اس نے غصے میں کہا مگر آواز لرز گئی. میں راستہ بھٹک گئی تھی، فون کی بیٹری ختم ہو گئی. زویا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کبھی عقل پہ بھی استعمال کر لیا کرو، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ وہ چیخا. میں نے سوچا کہ تھوڑا سا گھوم لوں گی، مگر اسے وضاحت دینا چاہی. بس خاموش رہو. گھومنا تھا تو مجھ سے کہہ دیتی. اکیلے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ ہو جاتا تو؟ وہ پریشان دیکھ کر بول رہا تھا. اس نے زویا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا اور گاڑی کی طرف لے گیا. زویا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا. دل نے ایک بیٹ مس کی. زویا خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سا سکون تھا. شاید اس لیے کہ اس کے لیے کوئی پہلی بار اتنا پریشان ہوا تھا. گاڑی میں خاموشی تھی، صرف انجن کی ہلکی آواز گونج رہی تھی. شامر کا چہرہ سخت تھا مگر دل اندر سے ہل چکا تھا. مجھے لگا تمہیں کچھ ہو گیا ہے. پتہ میں کتنا ڈر گیا تھا، اس نے آہستہ سے کہا. زویا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. کیا کہا آپ نے؟ وہ دوبارہ سننا چاہتے تھے. کچھ نہیں، اگلی بار ایسی حرکت مت کرنا. وہ سیدھا سامنے دیکھنے لگا مگر زویا کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. شامر، تمہیں پرواہ ہوئی تھی نا؟ اس نے دل میں سوچا. گاڑی یوں ہی سڑک پر چلتی رہی. آئس کریم کھاؤ گی؟ اچانک شامر بول اٹھا. ہاں، ایک نہیں دو. زویا نے بچوں کی طرح فرمائش کی. شامر نے گاڑی روکی. دو آئس کریم کون لیتے وہ گاڑی میں آیا اور زویا کی طرف بڑھا دی. آپ اپنی آئس کریم نہیں لائے؟ وہ حیران تھی. شامر نے نفی میں سر ہلایا تو زویا نے آئس کریم کون اس کے منہ کے آگے کر دی. پہلے تو چونکا پھر اس کے ہاتھ سے کھانے لگا کیونکہ زویا اپنی آئس کریم کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی. دونوں کی دل کے تار چھڑنے لگے تھے. گاڑی اپارٹمنٹ کے باہر آ کر رکی. شامر نے انجن بند کیا مگر دونوں نے فوراً دروازہ نہیں کھولا. کچھ لمحے بعد یوں ہی خاموشی میں گزر گیا. گاڑی کے شیشے پر روشنی کی کرنیں پڑ رہی تھی اور اندر ایک عجیب سا سکوت تھا جس میں صرف دو دھڑکتے دل اپنی زبان بول رہے تھے. زویا نے چوری چوری شامر کی طرف دیکھا.
وہ سامنے دیکھ رہا تھا مگر اس کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا، کچھ نرمی تھی جسے دل میں کوئی خیال دبائے بیٹھا ہو۔ زویا کے دل نے آہستہ سے کہا، یہ وہی شخص ہے جس سے میں نفرت کرتی تھی، پھر کیوں آج اس کی فکر نے میری آنکھوں میں آنسو بھر دیے؟ کیا میں اسے پسند کرنے لگی ہوں؟ دوسری طرف شاہمیر کے ذہن میں بھی طوفان چل رہا تھا، یہ لڑکی جو دن رات مجھے تنگ کرتی ہے، آج جب اسے سڑک پر روتا دیکھا دل کیوں کام کیا، میں کیوں ڈر گیا جسے اگر یہ کھو جاتی تو شاید میرا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ زویا نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ تھینک یو شامر، اس کی آواز ہلکی تھی مگر دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی۔ شامر نے ایک لمحے میں اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ نیکسٹ ٹائم محتاط رہنا، بس اتنا ہی کہا مگر اس کے لہجے میں وہ سردی نہیں تھی، وہ لہجہ جو ہمیشہ زویا کو چبھتا تھا۔ آج اس میں کہیں درد چھپی ہوئی گرمی تھی۔ زویا دھیرے سے مسکرائی۔ شاید تمہارے دل کی دیوار میں آج پہلی درار پڑی ہے شامر، یہ سوچ کر وہ آگے بڑھی۔ شامر نے اس کی پشت کو جاتے دیکھا اور دل میں بے اختیار سوچا، اگر یہ پاگل لڑکی میری زندگی سے چلی گئی نا تو شاید میں بھی خود کو کھو دوں گا۔ اس رات دونوں اپنے اپنے کمروں میں دیر تک جاگتے رہے، کچھ کہنا چاہتے تھے مگر الفاظ گلے میں اٹکے ہوئے تھے۔ درمیان میں بس ایک خاموش احساس کی لہر تھی۔ دشمنی کے دامن میں پہلے محبت کا بیج بوئی تھی۔ کچن سے ہلکی کافی کی خوشبو آ رہی تھی، سورج کی نرم کرنیں شیشے کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ زویا نے ڈائننگ ٹیبل سجا رکھی تھی، روسٹ، انڈے، جوس اور اس کے ہاتھوں کا بنا ہوا پراٹھا رکھے ہوا تھا۔ وہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی۔ شامر اپنے معمول کے مطابق وقت پر کمرے سے باہر نکلا، سفید شرٹ، رولڈ اپ بازو، چہرے پر وہی سکون مگر آنکھوں میں رات بھر کی بے چینی۔ زویا نے فوراً نظریں جھکا لی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہی وہ شخص ہے جو کل مجھے ڈھونڈنے کے لیے دیوانہ ہو گیا تھا۔ کافی بنائی ہے آپ کے لیے، زویا نے بس اتنا کہا جسے دل کی ساری بات ایک لفظ بھی سمیٹ دی ہو۔ شامر نے خاموشی سے کپ اٹھایا، ٹھیک ہے۔ آواز بالکل سپاٹ تھی مگر زویا کو لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی احساس چھپا ہو۔ کچھ دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ آج تم جلدی اٹھ گئی؟ شامر نے پہلی بار خود بات چھڑی۔ زویا نے ہلکی مسکراہٹ چھپائی، ہاں نیند نہیں آ رہی تھی، شاید کسی نے بہت ڈانٹا تھا کل رات۔ شامر نے نرمی سے ایک لمحہ کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں ہٹا لی۔ کبھی کبھی ڈانٹنے والے کو بھی نیند نہیں آتی۔ زویا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر وہ پہلے ہی اخبار کھول چکا تھا۔ فضا میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ، ایک دبے جذبے کی گرمی پھیل گئی تھی۔ زویا نے چپکے سے اپنی پلیٹ کا پراٹھا اس کی پلیٹ کے قریب سرکایا۔ یہ کیا ہے؟ شامر نے پوچھا۔ آپ نے کل سے کچھ کھائے نہیں نا تو سوچا اب ضد نہیں کروں گی، زویا نے دھیرے سے کہا۔ شامر نے چمچ روکا، اس کے چہرے کو دیکھا۔ پہلی بار اس کے لبوں پر ہلکی سی نرمی آئی۔ اچھی عادت ہے، ایسے ہی رہو۔ زویا نے نظریں جھکا لی، تم چاہو تو میں ہمیشہ ایسی رہ سکتی ہوں، دل میں بس اتنا کہا، زبان پر نہیں۔ اس لیے دونوں جان سک چکے تھے کہ کچھ بدل رہا ہے۔ شاید یہ خاموشی اب دشمنی کی نہیں محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تیار ہو جاؤ، آج ہم نے نکلنا ہے پاکستان کے لیے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں گما لاؤں۔ شامر نے کہا تو زویا خوشی خوشی تیار ہونے لگی۔ دونوں بہت دیر دبئی گھومے، ہر جگہ گئے۔ شامر نے اسے بہت سی شاپنگ بھی کروائی۔ زویا خوش تھی تو شامر بھی خوش تھا۔ وہ لوگ پاکستان کے لیے نکل گئے۔ اب جہاز اوڑے وہ ڈر لگے تو مجھے زور سے پکڑ لینا۔ شامر نے اسے چھیڑا تو وہ چیمٹ سی گئی۔ ہوائی اڈے پر ہلکی شام اتر چکی تھی، سرد ہوا میں وطن کی مٹی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ زویا نے دبئی کی چمک دمک کے بعد پاکستان کی ہوا کو گہری سانس کے ساتھ محسوس کیا، جس سے برسوں بعد سکون ملا۔ شامر نے سامان اٹھایا اور زویا کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ وہ تھکی ہوئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہاں سے جاتے وہ زویا تھی پر واپس آ کر اس شامر کی زویا بن چکی تھی۔ چلو، آغا جان کا ڈرائیور آ گیا ہوگا۔ زویا نے آہستہ سے کہا اور ساتھ چل دی۔ وہ دونوں گھر پر سب سے مل کر آرام کرنے چلے گئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد سب بیٹھے تھے۔ آغا جان کی سنگین آواز نے پورے ہال میں سناٹا چھا دیا۔ میں نے تمہاری ماں نے مشورہ کیا ہے، تم دونوں کو الگ کر دینا ہی بہتر ہے۔ زویا کے ہاتھ سے چائے کا کپ کام کر میز سے ٹکرایا۔ آغا جان الگ کیوں؟ شامر نے ضبط سے پوچھا۔ دشمنی کا رشتہ بنا کر کوئی سکون نہیں پاتا شامر، تم دونوں نے بہت برداشت کیا، بس تم زویا کو چھوڑ دو۔ زویا کے لب ہلے مگر الفاظ گم ہو گئے، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شامر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں جو کبھی نفرت سے جلتی تھی
آج خالی لگ رہی تھی۔ جی آقا جان، اس نے دھیرے سے کہا، مگر لہجے میں وہ وزن تھا جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ زویا چپ چاپ اٹھی۔ بس آقا جان، ہر بار آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کھڑکی کے پاس کھڑی اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، میں شامر سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ شامر نے بے ساختہ زویا کو دیکھا۔ زویا کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس بار وہ خاموش نہیں رہی۔ میں شامر سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ پورا ہال تھم گیا۔ آغا جان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شامر کے لب ہلے مگر کوئی الفاظ نہیں نکلا۔ بس اس کے دل میں ایک نامہربان سی دھڑکن جاگ اٹھی۔ زویا بیٹا، یہ ضد ہے۔ آغا جان نے نرمی سے کہا، نہیں آغا جان، یہ ضد نہیں ہے، یہ پہلی بار دل کی بات ہے۔ زویا کے لہجے میں لرزش بھی تھی مگر سچائی بھی۔ میں نے اس سے نفرت کی، لڑائی کی، اس کو ستایا بھی، مگر جب وہ ساتھ نہیں ہوتا نا، دل خالی ہو جاتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شامر کے قدم خود بخود زویا کی طرف بڑھے۔ زویا، اس نے آہستگی سے کہا، کبھی سوچا نہیں تھا تم ایسا کہو گی۔ زویا نے آنسو بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ تمہارے بغیر جینا مشکل ہو جائے گا۔ آغا جان نے گہری سانس لی۔ شامر، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ شامر نے زویا کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما، پہلی بار سب کے سامنے۔ جی آغا جان، اگر یہ میرے ساتھ ہے تو میں ہر دشمنی بھول سکتا ہوں۔ عشرت اور سیما بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آغا جان نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر تم دونوں کا دل یہی چاہتا ہے تو پھر میرا فیصلہ بدل گیا۔ یہ رشتے ٹوٹیں گے نہیں، اب ہمیشہ کے لیے جوڑیں گے۔ زویا کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی جسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ شامر نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر سرگوشی میں کہا، اب نہ تم کہیں جاؤ گی نہ میں تمہیں جانے دوں گا۔ 6 ماہ بعد مارچ کی نرم دھوپ میں آغا ہاؤس کے لان میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہوا میں ہنسی، خوشبو اور محبت گھلی ہوئی تھی۔ زویا سفید شفون کے لباس میں ہلکے گلابی دوپٹے کے ساتھ چائے کی ٹرے لیے آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی شرارت مگر اب سکون بھی تھا۔ زویا، ذرا چینی دینا۔ شامر نے اخبار سے نظریں ہٹائی۔ زویا نے مسکرا کر چینی دان اس کے سامنے رکھی۔ خود دے رہے ہیں جناب عالی، اب میں نوکرانی نہیں ہوں آپ کی۔ شامر نے ہنسی ضبط کر کے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نوکرانی نہیں، دل کی ملکہ ہو تو۔ زویا کے گال سرخ ہو گئے۔ اب اسے میٹھے الفاظ مت کہیں، چائے سے زیادہ تمہارے لفظوں میں شوگر ہے۔ لان میں بیٹھے آغا جان نے دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ آخرکار تم دونوں کی نوک جھوک ہی تو ہمارے گھر کی جان ہے۔ اسی لمحے ہینا بھاگتی ہوئی آئی۔ زوئی، تصویریں تیار ہو گئی، تمہاری اور بھائی کی دبئی والی شاپنگ کی۔ اچھا، لے کر آؤ جلدی۔ زویا خوشی سے بولی۔ وہ سب ساتھ تصویریں دیکھ رہے تھے۔ تصویریں دیکھتے ہوئے ایک تصویر پر دونوں کے ہاتھ رک گئے۔ وہی لمحہ، دبئی کی گلیوں میں ہنسی میں ڈوبا ہوا وقت۔ شامر نے آہستہ کہا، یہ دن میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تمہاری مسکراہٹ نے اس دن سے میرے دل، زندگی اور سب کچھ بدل دیا۔ زویا نے دھیرے سے اس کے کندھے پر سر رکھا، اور تم نے مجھے محبت پر یقین دیا۔ وہ دونوں کھل کھلا کر ہنسے تھے۔